बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। बल्दियाती इलेक्शन का जो पहला मरहला था और वो था खैबर पख्तूनख्वा में, और जिसमें फजल रहमान की पार्टी को जितवाया गया था। बिल आखिर उसके हवाले से एक आलमी इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई है और उस इलेक्शन पर सवालात उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की नाअहली पर सवालात उठा दिए हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो मुतालबा है या जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कोशिश की ईवीएम के हवाले से, उस पर खुल कर उसके हक़ में बोल पड़ा है। आलमी इदारा जो मुबस्सर है जो इलेक्शंस के हवाले से, पूरी दुनिया में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे मामलात को देखती है, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। और ये फजल रहमान और इलेक्शन कमीशन की जो मिली भगत थी, और जो लोग ये सवाल करते थे कि फजल रहमान कैसे जीत गए, अगर महंगाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिला तो फजल रहमान कहाँ से आ गए, ये एक सवाल उठा था। उसका जवाब दे दिया है इस तंजीम की तरफ से। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ ने मोहसिन बेग के हवाले से FIA पर जो तनकीद की है और इमरान ख़ान पर जो ज़ाती हमले किए हैं, आज की ही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है लंदन में, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से एक ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और नाज़िम जोखियो कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। जो हमारा पहले दिन से जब ये वाक़या हुआ था, अफसोसनाक वाक़या, तो उसके बाद पहले दिन से हमारा मुतालबा था कि 780A शामिल की जाए और बिल आखिर ये जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP जाम अवैस समेत 5 मुलज़मान गिरफ़्तार हैं। जाम अब्दुल करीम इसमें मफरूर हैं, वो MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। नाज़िम जोखियो कत्ल केस में पुलिस ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की और मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात लगाने के बाद चालान प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में जमा करवा दिया है। प्रोसिक्यूशन की स्क्रूटनी के बाद चालान को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में पीपल्स पार्टी MP जाम अवैस समेत 5 मुलज़मान गिरफ़्तार हैं, जबकि MNA जाम अब्दुल करीम समेत 4 मुलज़मान मफरूर हैं। केस में पीपल्स पार्टी के MP जाम अवैस समेत 5 मुलज़मान जेल में हैं और उनकी दरख्वास्त ज़मानतें अभी अदालतों में पेंडिंग हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने जोखियो के कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करने के हवाले से जो हुक्म जारी किया था और कहा था कि ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास ये पावर होती है कि वो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो केस है वो किस अदालत में जाना चाहिए। तो उन्होंने, और ये दरख्वास्त दी गई थी नाज़िम जोखियो की फैमिली की तरफ से, और ये कहा गया था कि हमारा जो मुकदमा है उसको भिजवाया जाए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और इंसदाद दहशतगर्दी के जो दफ़ात हैं वो भी इसमें ऐड की जाएँ। एक चीज़ है जो अभी तक पुलिस नहीं कर रही और अल्टीमेटली वो होगी और ये मामला फिर होगा और सप्लीमेंट्री चालान फिर इनको जमा करवाना पड़ेगा, वो है अगवा की दफ़ात। कंस्पिरेसी और अगवा की जो दफ़ात हैं वो शामिल नहीं की गई अभी तक पुलिस वालों की तरफ से, क्योंकि ये 2 दफ़ात हैं जिसमें जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस ये इसमें सज़ा होंगे, वो 2 दफ़ात शामिल नहीं की गई, उनको भी शामिल करना होगा। और मैं इस पर जो नाज़िम जोखियो की फ़ैमिली है, जो उनके भाई इस केस को देख रहे हैं, उनकी बेवा और हलीम आदिल शेख जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो इस मामले को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि आपको फिलफौर एक और दरख्वास्त देनी चाहिए उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में, और उसमें ये जो एडिशन ऑफ ऑफेंसेस की दरख्वास्त है उसमें अगवा का भी और साथ जो मामला है कंस्पिरेसी का वो भी जो 12120 पाकिस्तान पिनल कोड है उसका भी आपको मुतालबा करना होगा। फिर मामला आ जाता है शौकत अजीज़ सिद्दीकी का। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने एक नया ख़त तहरीर किया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। इस नए ख़त में जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटरी से दरख्वास्त की है कि वो उनके और हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवर ख़ान कासी के ख़िलाफ़ दायर 4 रेफरेंसेस की तस्दीक शुदा कापी और मुकम्मल ऑर्डर शीट्स फौरी तौर पर फराहम करें। एक सफ़े की दरख्वास्त में शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने SGC सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जवाद पाल को याद दहानी करवाई कि यह तीसरी दरख्वास्त है, जबकि इससे पहले 2 दरख्वास्तें 3 नवंबर 2020
اور 5 نومبر 2020 کو جمع کروائی گئی تھیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ اور افسوس کا اظہار کیا گیا شوکت عزیز صدیقی کی طرف سے کہ 1 سال اور 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی انہیں ابھی تک کوئی جواب یا مطلوبہ مصدقہ کاپیاں نہیں ملیں۔ انہوں نے درخواست میں کہا کہ یہ طرز عمل درخواست گزار کے لیے سنگین تعصب کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ مصدقہ کاپیاں جاری نہ کرنے سے درخواست گزار سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ دائر کرنے سے محروم ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے اور 11 اکتوبر 2018 کے اس نوٹیفیکیشن کے خلاف اپیل زیر التوا ہے، اور جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کاپیاں عدالت میں جمع کروانا چاہتا ہوں۔ وہ کاپیاں حاصل کرنے کے لیے تیسری شوکت عزیز صدیقی نے درخواست دائر کر دی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور کہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری ان درخواستوں پر قانون کے مطابق جو کارروائی ہے یا جو میری سنوائی ہے یا جو ریکارڈ میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دیا جا رہا، اس پر میں افسوس کرتا ہوں۔ پھر نواز شریف نے آج اپنے چند ایک صحافی، آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی جو حالت ہے لنڈن میں، نواز شریف تو وہاں گفتگو کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، نواز شریف تو وہاں عوام کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے، پبلک پلیسز پر نہیں جا سکتے۔ پاکستانی عوام تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی وہاں پر ذلیل ہو رہے ہیں، آج مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اس میں اس خاندان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے وہاں سے پیسہ لوٹ کر سارا یہ لنڈن لے کر ہے اور یہاں یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور وہاں پاکستان کی عوام آج بھی تکلیف میں ہے۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو 2-4 صحافی ہیں جیسے جیو کے ہیں اور باقی 2-3 صحافی، ان کو اکٹھا کر کے وہ ایک میڈیا ٹاک کرتے ہیں۔ اب یہ جو میڈیا ٹاک تھی وہ اسپیسیفکلی تھی محسن بیگ کے معاملے پہ۔ محسن بیگ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اس پر نواز شریف نے کہا کہ عمران خان بغض اور اناد سے بھرا ہوا ہے، عمران خان بہت زیادہ تکلیف میں ہے، عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کو تیار ہے، اور عمران خان اب مخالفین کو گرفتار کروا رہا ہے۔ اچھا، یہ وہی نواز شریف ہے جو اپنے مخالفین کو قتل کروا دیتا تھا، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جب ہم بات کرتے ہیں، سیاسی مخالف تھے پاکستان عوامی تحریک کے لوگ، جرم یہ تھا کہ وہ ایک احتجاج یا دھرنا دینے جا رہے تھے نواز شریف کی حکومت کے خلاف۔ 14 لوگوں کو دن دہاڑے میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے، 100 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مروا دی جاتی ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر کوئی کسی ان کے صحافی کو یا کسی شخص کو گرفتار کیا جائے کرپشن میں کسی بھی مقدمے میں، تو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام اور یہ سیاسی بغض سے عمران خان بھرا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ایف آئی اے سے کہوں گا کہ آپ نیب نہ بنیں، ایف آئی اے ایک اچھا ادارہ ہے۔ اچھا، ایک بات مجھے نہیں سمجھ آئی، ایف آئی اے کی تعریف کر رہے ہیں نواز شریف اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کو استعمال کر رہا ہے، آپ استعمال نہ ہوں نہیں تو آپ بھی نیب بن جائیں گے۔ یہی ایف آئی اے ہے جس نے شہباز شریف کے خلاف 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ دائر کیا ہے، اور مسلم لیگ نون کا وہ گروپ جو شہباز شریف کا گروپ ہے، یا شہباز شریف اور حمزہ شہباز صبح و شام ان کو نیب بھول گیا، اب وہ ایف آئی اے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اور وہی نواز شریف، یا تو نواز شریف کو شاید پتہ نہ ہو کہ اس کے بھائی کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ کا بھی مقدمہ ہے، اور آج تک گرفتاری کی تلوار آج کل ان کے سر پر لٹک رہی ہے، اور فرد جرم سے آج ایک تاریخ ان کو ملی ہے، اور کہتے ہیں شکر ہے آج چارج فریم نہیں ہوا۔ یہ اتنے خوف زدہ ہیں، تو شاید نواز شریف کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بھائی کو ایف آئی اے کیسے کارروائی کر رہی ہے، لیکن ان کو اپنے بھائی سے کوئی لینا دینا بھی کوئی نہیں ہے، اور ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کیونکہ ایف آئی اے نے اب تک نواز شریف یا مریم نواز کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایف آئی اے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا ادارہ ہے اور یہ نیب نہ بنے۔ اور محسن بیگ کا جو معاملہ ہے، میڈیا کو کہا اور صحافیوں کو کہا کہ اب بھی اگر آپ عمران خان کے خلاف نہ اٹھے تو یہ آپ کی زبان بند کر دے گا، آپ کے ہاتھ سے قلم چھین لے گا، اور یہ آپ پر بولنے کی بھی پابندی لگا دے گا۔ یہ وہ اکسا رہے تھے اپنے خاص صحافیوں کو کہ آپ عمران خان کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی الیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، پہلا مرحلہ ہے اور اس میں تحصیل سٹی میئر کے 24 کے قریب فضل الرحمان کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ آ جاتی ہیں، میئر کی سیٹیں، اور بڑے بڑے شہروں سے فضل الرحمان جیتتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال تھا، اور اس سوال پر ایک ادارہ تھا جو کام کر رہا تھا، جو پرائیویٹ الیکشن مبصر تنظیم ہے، اس کی طرف سے پتن کے مطابق یہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج میں
2/3 سے زائد پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کے شواہد سامنے آئے ہیں، یہ کہنا ہے اس الیکشن مبصر تنظیم کا۔ مبصر تنظیم نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے حوالے سے جائزہ رپورٹ میں انتخابات کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ تنظیم کے نیشنل کوارڈینیٹر سرور باری کہتے ہیں کہ اگر ای وی ایم کا استعمال کیا جاتا تو یہ مسائل نہ ہوتے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ اب یہ سرور باری وہ ہے جو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور سرور باری کا آپ ڈسکا الیکشن کو دیکھ لیں، باقی الیکشنز کو دیکھ لیں، ہمیشہ سرور باری کا جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم حوالہ دیتی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ای وی ایم کا استعمال کیا جاتا تو یہ مسائل نہ ہوتے۔ رپورٹ کے مطابق نوشہرہ، ثوابی، باجوڑ کے 1238 فارمز میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد جیت کے مارجن سے زیادہ تھی۔ تنظیم کے نیشنل کوارڈینیٹر سرور باری نے الیکشن کمیشن کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دے دیا۔ سرور باری کا کہنا ہے کہ نتائج فارم پر معلوم نہیں کس کے دستخط ہیں، آر او کون ہے، ویب سائٹ پر لگے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ الیکشن کمیشن نے یہ سارے فارم بغیر سکروٹنی کے اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیے۔ رپورٹ کے مطابق ریٹرننگ افسران کے بنائے گئے انتخابی فارمز میں 6 بڑی خامیاں سامنے آئیں۔ تنظیم نے ذمہ داران کے خلاف بڑا مطالبہ بھی کر دیا۔ مبصر تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ اگر الیکشن ای وی ایم پر کرائے جاتے تو یہ کسی حد تک شفافیت ممکن تھی۔ جو بلدیاتی الیکشن ہے خیبر پختونخوا کا، جس میں فضل الرحمان کی جماعت جیتی ہے، اس الیکشن کو انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور شفافیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور نااہلی کس کی ہے؟ الیکشن کمیشن کی ہے، یہ نااہلی نہیں ہے۔ انہوں نے تو نااہلی کہا ہے، میرے خیال میں تو یہ ایک بدنیت ہی ہے کہ فضل الرحمان کو جتوانے کے لیے وہ اس حد تک چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس حد تک ایسے ہو سکتا ہے کہ جو فارمز انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر لگائے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے، اس پر یہ نہیں سمجھ آتا کہ آر او کون تھا، اس پہ یہ نہیں سمجھ آتا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بلنڈر کیے گئے ہیں جس کے بعد جو سوالات اٹھتے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو الیکشن تھا وہ شفاف نہیں تھا اور اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث تھے۔ الیکشن کمیشن کے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی الیکشن میں فضل الرحمان کیسے جیتا ہے، تو آج نظر آ گیا ہے کہ جس کو فواد چودھری نے کہا تھا کہ یہ اپوزیشن کی بی ٹیم بن چکا ہے، اس ادارے نے پی ڈی ایم کے سربراہ کی جماعت کو جتوانے کے لیے ساری کے سارے جو اصول تھے وہ پس پشت ڈال دیے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ تنظیم کہہ رہی ہے، وہ سرور باری کہہ رہا ہے جو جس کے یہ حوالے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے اور رد و بدل کا انکشاف ہوا ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی اس معاملے کو اٹھانا چاہیے اور اس کے اوپر ایک کمیشن مقرر کرنا چاہیے، اور وہ کمیشن اور جوڈیشل کمیشن وہ انکوائری کرے اور اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلائے، الیکشن کمیشن کو بھی بلائے۔ اتنا بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بعد معاملہ سامنے آئے اور پھر پتہ چلے کہ کون کس کو جتواتا رہا اور کیسے جتواتا رہا، اور فضل الرحمان کی جماعت کیسے اتنی بڑی لیڈ سے جیت جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس پر کیا رسپانس آتا ہے حکومت کی طرف سے، عوام کی طرف سے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔